महंगाई बढ़ती जा रही है और अभी असल महंगाई की लहर आएगी। जैसे इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो रुपए गिरने का, इसका हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कौम के लिए इस वक्त जो आगे देख रही है कौम, अंधेरा नज़र आ रहा है ये जब तक ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं। एक ही इसका हल है, जमहूरी हल है कि इलेक्शंस करवा दें और फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। इसके अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं है। जो भी आप करेंगे इस वक्त, जिस तरफ भी आप इसके अलावा कुछ करेंगे, मुल्क नीचे ही जाता रहेगा। और मुझे खौफ आ रहा है कि हम ये श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। जो श्रीलंका के अंदर हालात है, मुझे खौफ ये है कि ये महीने नहीं, ये हफ्तों के अंदर हम उस तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम तो वो कर रहे हैं जो कि एक ही रास्ता है मुल्क का। हमारे रास्ते में ये बैठा दिए चोर। चोरों का सिर्फ चोर इसलिए ये नहीं चाह रहे क्योंकि इन्होंने इक़्तिदार में आके मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रही। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने हैं। इन्होंने जो FIA में ये जो शहबाज शरीफ और बेटे का 24 अरब के केसेस हैं, ये इन्होंने ख़त्म करने हैं। इन्होंने नैब ख़त्म करनी है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल अपना गुलाम, आगे गुलाम है इनकी इलेक्शन कमीशन। उधर बैठ के इन्होंने सारा तैयारी करनी है कि जब भी इलेक्शन हो तो ये उसको धांधली करके तो जीत सके, जो इन्होंने हमेशा किया। इसलिए सब के लिए, न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए, मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। और मैं अपने सहाफ़ियों को, मैं पहले तो सलूट करता हूँ वो सहाफ़ी जो आज खड़े हुए हैं इस मुल्क की खुददारी के लिए और हक और सच के लिए, जिनके पीछे आज FIRs काटी जा रही हैं, जिनको गद्दार कहा जा रहा है। जिनको गद्दार कहा जा रहा है वो कौम उनको बड़ी देर से जानती है। ये वो लोग हैं जिनको सारे लोग इनकी क्रेडिबिलिटी मानते हैं, जिनके ऊपर काट रहे हैं FIRs, और फिर जो डराया जा रहा है सहाफ़ियों को। और मैं आज उन सहाफ़ियों से पूछता हूँ जो हमारे 3.5 साल के दौर में हमें कहते थे कि जी हम कोई आज़ादी राय पे पाबंदी डाल रहे हैं। हमें जितनी तनकीद हुई पाकिस्तान की किसी तारीख़ में हुकूमत को नहीं हुई। और मुझे ये भी पता है कि बाहर से पैसा किधर आया और किन किन मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों पे लगा, जिन्होंने पूरी कैंपेन हमारे अगेंस्ट चलाई थी कि जनाब मुल्क तबाह हो गया है, माइशत तबाह हो गई है। माइशत तबाह हो गई है जबकि अब तो स्टेटिस्टिक्स तो झूठ नहीं बोलते ना। जो अदाद और शुमार हैं जो सामने अब आ गए हैं, 2 सालों में कोरोना के बावजूद 5.6% पे तीसरे साल में इकॉनमी बढ़ी और इस साल 6% पे इकॉनमी बढ़ी, जो पाकिस्तान की तारीख में बता दें कितनी दफ़ा इस तरह की डेवलपमेंट हुई, बता दें कितनी दफ़ा इस तरह की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। किसानों के पास कभी इतना पैसा आया, और जो हमारी फसलों की जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो बताएं कितनी दफ़ा हुआ। IT हमारी आगे बढ़ी। हम ये पूछ रहे हैं कि वो मुल्क जो सबसे बेहतर जा रहा था बर्रे सगीर में, सबसे ज़्यादा रोज़गार हम दे रहे थे पिछले दौरों में मुकाबले में, अब तो आ गया ना आदाद व शुमार, सबसे ज़्यादा रोज़गार हमने दिया था, उसके ऊपर इन्होंने कैंपेन चलाई। ये बाहर से फाइनेंस्ड कैंपेन थी। इन्होंने बताया कि हुकूमत तबाह हो गई है, और अब ख़ुद ही नहीं समझ आ रही कि जो हुकूमत की वो परफॉर्मेंस थी, आज आप ज़रा देख लें जो ये हुकूमत तजर्बाकार कह रहे थे, आज इनके क्या हालात हैं। तो मैं आज ख़ास तौर पे वर्किंग जर्नलिस्ट को, मैं इनको, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है धरने के दौरान भी, मैं इनको आज खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि मुश्किल वक्त में और मुश्किल कंडीशंस में कवर करते हैं। तो उनको मैं आज ख़ास तौर पे आज दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी वो कवर कर रहे हैं, जबकि पूरे मालकान के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है ये मीडिया सेंसरशिप के ऊपर। और जो मीडिया हाउसेस आज खड़े हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, ये भी आज फैसला हो जाएगा कौन इस तरफ है और कौन दूसरी तरफ है। उसके अलावा मैं जो अब बात करना चाहता हूँ, जो मैंने कल एक रात को वीडियो देखी, जस्टिस नासरा इकबाल, इनकी ये थी डॉक्टर जावेद इकबाल, ये हैं डॉक्टर जावेद इकबाल की बीवी जो कि वफात पा गए हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल इलामा इकबाल के बेटे हैं।
جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی. یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے. اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں. حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہاں پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی. یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایز کو پکڑ لیا ہے، کراچی کے اندر ایم این ایز کو پکڑ لیا انہوں نے. تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں. تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران، شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے. جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر، جو ان کے آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں. یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ، باقیوں کو بھی تفتیش ہو تو باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں. ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت. اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا، میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی، اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف. میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں، انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے. خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا. سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے. ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آپ کو جیلوں سے ڈر ہے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے، کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے. آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھا. اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے، ان کو جیل میں ڈالتے، فکر نہیں. آپ سب لیڈرز ہیں، اب سب نے نکلنا ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے. کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی. وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے. پھر سے قرآن کی آیت ہے،
جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اس کے ہاتھ میں ہے, ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے, رسک اس کے ہاتھ میں ہے. میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں. جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں, یہ ایک مجرم ہے. یہ سیف سٹی کے اندر, یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے. اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے. جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے. اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں, ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. میں پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھتا ہوں اور پولیس سے کہ کس آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں, اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے, اس کی تو میجورٹی نہیں ہے. یہ لوٹوں کے سر پہ اوپر آیا تھا, وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے, اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں رات کو؟ ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے. کوئی آپ کا سول سروس کا, بیوروکریسی کا, آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے, اس کو تو خاص طور پہ, کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی, اور اسی لیے اس کو لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بات مانیں گے. تو لہٰذا بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے, ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے, آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو, کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, میری جنگ نہیں, یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے, قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں, ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے, اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے, کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اتنی پولیس ہے یہاں, نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی, کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. دیکھیں, میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو, جو ہمارا حق ہے, ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی. یا تو میں کہوں نا کہ میں جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کروں گا, انتشار کروں گا. ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے, اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف. تو یہ جو کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں,
سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپیگنڈا تھا جو ہمیں ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے، اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا، اور خاص طور پہ اے آر وائی کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں، اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی آج امتحان ہے، کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، بدقسمتی سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو ان ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اس کا عوام، اس کو ہماری جو ادارہ ہے، ہماری جو فوج کا ادارہ ہے، اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نزلہ گر رہا ہے، عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہا ہے، یہ اس کو بھی متنازع کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے، وہی لوگ اس کے اوپر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا۔ اس وقت جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ، لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا، اور یہ اس پہ کون ملوث تھا، کیا ہوا، لوگ ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ بیٹھا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی، مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ اکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں 5 یا 6% گروتھ ریٹ کریں اور چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ، اور آپ کی ساری اکراس دا بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کرے، اور یہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس، یہ پاکستانی بیورو اور اسٹیٹسٹکس کے پاس یہ ہے۔ یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی، تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو سارے حیران رہ گئے کہ اگر معیشت تباہ ہوئی تو 6% پہ تو نہیں وہ گرو کرتی۔ انڈسٹریل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے، اس کی گروتھ ریٹ دیکھیں 10.6%، اور پھر جو 60% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے، کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بمپر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں۔ کے پی کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا زیتون کا، یہ ہمارے دور میں آیا ہے، اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور، کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ بات ہے۔ یہ علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے۔ دیکھیں اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا، سب کو پتہ کہ سنبھالا نہیں جا رہا، بھاگے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، میسج پہنچا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا، اکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ 6% گروتھ ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ 2 مہینے کے اندر کدھر پہنچ گیا پاکستان۔ تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا، شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے میں۔
پہلے یہ کھینچتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے، نہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ 24 ارب روپے، جس میں 16 ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے، جیسے مقصود چپڑاسی، اس میں کیا چیز ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی، ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یہ ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی۔ اس کو بچایا گیا ہے۔ اور یہ آیا، آتے ساتھ اس نے کیا کیا، ایف آئی اے کے اندر سارے چینجز کر دیے، اور ایف آئی اے میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرے۔ بالکل زرداری نے یہ کیا تھا، جب اس کا $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پکڑا گیا، مشرف نے این آر او دے دیا، اس نے وہاں بھیجا ایمبیسڈر شمس الحسن کو، اس نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا کے اور وہ ختم کر دیے۔ جس طرح ان کے ایل ڈی اے میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی وہاں۔ اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہوں۔ ایف آئی اے تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا، پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا، کیونکہ 99 میں بھی بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے۔ ان کی کوشش ہے نمبر 1 نیب ختم کریں، ایف آئی اے میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلانٹ کر کے، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں۔ وہ لوگ جو کہ $31 ارب پاکستان بھیجتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو، ان کی ختم کریں۔ ای وی ایم مشین سے انہوں نے جتنی جعلی ووٹس بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ ای وی ایم مشین پہ نہیں الیکشن ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر، اپنے وہ لوگ، جس طرح یہ اسلام آباد کا آئی جی لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی، اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں۔ دیکھیں، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری تو دعوت پاکستانیوں کو ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی گروپس نے اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے، لیکن میں اس وقت پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ چور رہ جاتے ہیں، یہ امریکہ کے غلام رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ مجھے افسوس یہ ہے یہ جنہوں نے جو گھروں میں جا کے خواتین کو تھوڑا ہراساں کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کل بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں، وہ بھی جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے شرکت کی تھی، وہ اس میں بھی پورا شرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ 75-year-old MPA female ہاں، ہمارے 75% سال کی جو ہماری ایم پی اے تھیں، ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ڈرانے کے لیے لوگوں کو۔ 17 مئی کو اسے ایگزامینیٹ کیا ہے شہباز شریف نے خود اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے، یہ آئی جی کو آئی جی جو لگایا اسلام آباد کو 17 مئی کو اس نے اس کو شہباز شریف نے اپنا وہ ایگزونریٹ کیا اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی، اس کو آئی جی لگایا انہوں نے۔ انکوائریز میں یہ آلریڈی ثابت ہو چکا تھا۔ میری عرض سن لیں، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ یہاں ساری ڈی ایس این جیز بلا کے، اور سیکیورٹی کنسرنز بھی ہمیں اس وقت، تو اس لیے ہم ایک کو بلاتے ہیں، اور اے آر وائی کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے، اے آر وائی کی کوریج بند کی ہوئی ہے، یعنی آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کئی ایریاز کے اندر آپ کوریج روک دی ہے، تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، تو اس لیے صرف ہے۔ فیڈ ایک منٹ، فیڈ سب کو مل رہی ہے اس کی،
سب کو فیڈ مل رہی ہے اس کی کیمرے کی. جی لاسٹ. یاسین ملک کا میں عرض کروں, ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے, ریٹائرڈ آرمی آفیسر, ان کے گھر میں جب دیوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے تو ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں, اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے انہوں نے یعنی جو ویپن استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی. میرا پوائنٹ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کون سا ایسا کرائسس ہے کہ دیواریں پھلانگ کے رات کو 3 بجے اٹیک کیا جائے گھروں کے اندر. میرے گھر کو میں سوچے میرے بیوی بچے ہوں, میرے گھر میں کوئی مجھے نظر آئے کہ دیوار آ کے کوئی لوگ آ رہے ہیں, میری پہلی کیا خوف ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بتانے کے لیے کوئی ڈیفینڈ کروں گا. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سا اتنی بڑی ایمرجنسی اور کرائسس آ گیا تھا کہ آپ نے راتوں کے اندھیروں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کیا. یہ تو شکر کریں کہ اور جگہ یہ نہیں ہوا, اور اگر کوئی آرمی آفیسر جس طرح کی جن کی ٹریننگ ہے ہو سکتا ہے وہاں وہ بھی گولی چلا دیتے. اوکے جی, تھینک یو. اور سوری, میں ایک منٹ میں اس وقت سب سے پہلے یاسین ملک کا اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا کل ہندوستان کے اندر ان کی عدالت میں ان کو سزا سنائی جائے گی, اور میں اس لیے آج ان کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک کسی صورت ان کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہ ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے کشمیر اپنی آزادی کی, کشمیر کی آزادی کی سٹرگل. میں بڑی سخت مذمت کرتا ہوں ہندوستان حکومت کی. ان کے اندر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اتنی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا ہے, اس کو اتنی دیر ٹارچر کیا ہے, اس کو اب دہشت گردی میں سزا سنائی جائے. میں سارے پاکستان کی طرف سے اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم سب کو آپ کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر ہم روس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں, لیکن دوسری طرف جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کے یاسین ملک سے جو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کل اس کو یہ سزائے موت سنائی جائے گی, اس کے اوپر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کہتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مذمت کریں جبکہ انٹرنیشنل قانون توڑا جا رہا ہے یوکرین میں, دوسری طرف ساری خاموشی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں سے, اور خاص طور پہ جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں کشمیر میں. فریڈم فائٹرز کا مطلب جس طرح کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یاسین ملک جیسے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. شکریہ.